बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और आज के सेशन में आपको वेलकम। वो सारी टीम जो कोऑर्डिनेट कर रही है हमारी तरफ से, एनेबलर की तरफ से, आप सबका बड़ा शुक्रिया कि इस सारी ऑडियंस के साथ हमारी बातचीत होने जा रही है। ये जब टॉपिक का इंतखाब किया जा रहा था कि किस मौजू पे मुझे बात करनी है, तो खुश कैसे रहा जा सकता है, हैप्पी लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है और खुशी कितनी ज़रूरी है, मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए भी किया कि आज का ज़माना जो बिलखसूस एक साल से हम कोविड को देख रहे हैं और दुनिया के हज़ारों चैलेंज हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं, इस सारे के सारे ज़माने में खुश रहना और अपने आप को मुतमईन रखना ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया, सारी मेडिकल साइंस ये मान रही है कि वो तमाम लोग जो खुश होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बड़ा बेहतर होता है, उनका कह लीजिए मुदाफ़ित का निज़ाम बड़ा बेहतर होता है, और इसके साथ साथ जो खुश होते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। ये दोनों बातें बड़ी यकीनी हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करने लगा हूँ कि ये जो हमारे अगले 30 मिनट्स हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए अगर आप कुछ नोट्स बना लें, की नोट्स बना लें, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला सबक जो ये है कि हम खुशी को कंडीशन करते हैं अशिया के साथ। हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितनी ज़्यादा अशिया होंगी और जितनी मटेरियलिस्टिक हमारी ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा खुशी होगी। और ये सबसे पहला मिथ, इसको क्लियर कर लीजिएगा। बड़ी दुनिया आपको मादी तरक्की की इंतहा पे मिलेगी लेकिन खुश नहीं मिलेगी। आप ऐसे बड़े लोग देखेंगे जिनकी गाड़ी बड़ी बेहतरीन है, जिनका घर बड़ा बेहतरीन है, जिनके पास रिसोर्सेज की इंतहा है, जिनके पास वसाइल की इंतहा है, जिनके पास हर तरह की नेमतें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वो खुश नज़र नहीं आते। आप ज़रा मुड़ के देखिए, आपकी अपनी ज़िंदगी में कभी बड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी, आपके पास वसाइल नहीं थे, इतने हालात अच्छे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन आप खुश बड़े थे। आज अशिया बढ़ चुकी हैं, चीज़ें बढ़ चुकी हैं, बेशुमार आसानियों के बावजूद आप खुश नहीं हैं। आप एक लम्हे के लिए इस एंगल से सोचिए कि वो सब चीज़ें जो आपके पास हैं, वो जो आज चीज़ें हैं आपके पास, वो बड़ी दुनिया का ख्वाब है। बड़ी दुनिया ये तमन्ना करती है कि उनके पास हों। अगर आप चलते हैं, फिरते हैं, सेहतमंद हैं, आपको कोई बीमारी लाहक नहीं है, आप अपाहज नहीं हैं, आपका कोई चैलेंज नहीं है, तो बड़ी दुनिया का ये ख्वाब है वो आपकी तरह हो। लेकिन आप देखिए, सब चीज़ों के बावजूद अगर आप ना खुश हैं तो कोई ना कोई मसला फिर आपके साथ ज़रूर है, और वो मसला आज हमने ढूंढना है सब ने मिल के कि वो मसला कहाँ पर है। तो जब आप ज़रा तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है ये आपके सोचने के अंदाज का है, और वो ज़िंदगी जो आपको मिली है उस ज़िंदगी को कबूल करने के साथ खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये हमारा आज का पहला सबक भी है कि वो ज़िंदगी जो आपको मिली है, क्या आपने कबूल की है, एक्सेप्ट की है। ज़िंदगी के हर दौर में, जैसे किसी भी दौर में हमें तरजीहात बनानी चाहिए। एक बच्चा है, उसकी तरजीहात क्या होंगी, एक जवान लड़का है, उसकी तरजीहात क्या होंगी, एक बालिग है और दुनिया को देख रहा है, दुनिया चला रहा है, उसकी तरजीहात क्या होंगी, जॉब कर रहा है, उसकी तरजीहात क्या होंगी, नौकरी कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा, फिर तरजीहात क्या होंगी, कारोबार कर रहा है, तरजीहात क्या होंगी। किसी भी हवाले से अगर देखा जाए तो तरजीहात का तयन बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह आप ज़िंदगी के हर दौर में देखेंगे, आपको ज़िंदगी खुशी और गम दोनों चीज़ें दे रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सुनने वाले या हम प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड में रह रहे हों, ये नहीं हो सकता। हम प्रॉब्लम्स के साथ ज़िंदगी गुजारे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि सारी प्रॉब्लम्स, जितने मसले हैं, सारी हल हो जाए। आप ये याद रखिएगा, कोई ना कोई एक चैलेंज, एक मसला, एक तकलीफ़, एक प्रॉब्लम साथ चल ही रही होगी। और अगर आप ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि खुशी और गम ये साथ साथ रहने वाली चीज़ें, इससे कभी मुकम्मल छुटकारा मुमकिन नहीं है। वो सारे मसले जो ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं, उस सारे मसलों की लिस्ट बनाइए। अगर वो मुआश है, सेहत है, रिलेशनशिप है, एक कंफर्ट का ना होना है, मेंटल एक सुकून, पीस का ना होना है, कई तरह के चैलेंज हैं। शिफ्ट होना है, इमिग्रेंट बनना है, माइग्रेट करना है कहीं, कोई भी चैलेंज है आपका, ये सारे के सारे मसले ज़िंदगी के मसले हैं। आप यहाँ से अगर चले जाएं, कब्र में चले जाएं, तो इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ कोई बिल नहीं है, वहाँ पर कोई नॉक नहीं कर रहा, वहाँ कोई टैक्स का नोटिस नहीं आ रहा,
وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ مجھے کاروبار سے جاب پہ شفٹ ہونا ہے، جاب سے کاروبار پہ شفٹ ہونا ہے، وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا مجھے یہاں شادی کرنی ہے، وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ یہ تعلق مجھے ختم کرنا ہے، وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ جو زندگی میری کی ترجیحات ہیں یہ نہیں، یہ ہونی چاہیے. وہاں تو جا چکے، اور جو چلے گئے جا چکے ان کے مسئلے نہیں ہیں. زندہ انسان مسئلوں میں رہتا ہے، مسئلوں کے ساتھ رہتا ہے. اب کمال یہ ہے، خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کے ساتھ جینا سیکھیں. یہ پرنسپل ہے. اپنے پرابلمز کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، اپنی زندگی کو قبول کریں. اگر آپ اپنی لائف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنی ہی زندگی کو قبول کرتے ہیں، تو آپ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پسند نہیں ہوتی. ہم جس زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں، جس زندگی میں اپنی ساری انرجی ڈال رہے ہوتے ہیں، اس زندگی کی بڑی چیزوں کا ہم گلا شکوہ، شکایت اور پچھتاوا رکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، خوشی کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے وہ گلا ہے. خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ پچھتاوا ہے. خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ کیا ہے جی؟ وہ تکلیف کا تذکرہ ہے. تو جب بھی آپ مسئلے، مسائل، دکھ، تکلیف، پرابلمز، پریشانیاں، ان سب چیزوں کو آپ قبول نہیں کرتے، آپ خوش نہیں ہوتے. خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی کو قبول کرنا. اچھا، اب یہ قبول کرنا بڑے دھیان سے سنیے گا. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرنے کے پرنسپل کے ساتھ بھی کچھ پرنسپلز جڑے ہوئے ہیں. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چیزیں زندگی کی ایسی ہیں، ایسے مسئلے ہیں، ایسے دکھ ہیں، ایسی پریشانی ہیں جن کو آپ نے قبول کیا، لیکن امید کے ساتھ. کس امید کے ساتھ؟ اس امید کے ساتھ کہ اللہ اپنا فضل اور کرم کر سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ دن بدل سکتے، اس امید کے ساتھ کہ رحمت کی بدلی آ جائے گی، بلکہ ہے. اس امید کے ساتھ کہ دن ایک سے نہیں رہتے. اس امید کے ساتھ کہ آج جو پرابلم، جو چیلنج، جو پریشانی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے جو دکھ نہیں رہا. کیونکہ یاد رکھیے، ہم ہر ہونے والے واقعے کو معنی دیتے ہیں، ہر ہونے والے انسیڈنٹ کو، ایونٹ کو کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں. تو آپ وہ تمام چیزیں جو دکھ ہیں، آج تکلیف ہیں، چیلنج ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو معنی دیا ہے اس واقعے کو، وہ دکھ بھرا دیا، اور وہ یقیناً ہوگا بھی دکھ بھرا یا آپ نے نام اس کو دکھ کا دیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس واقعے کے معنی آنے والے دنوں میں کھلنے ہیں، اور جب یہ واقعے کے معنی کھلیں گے تو زندگی کی بڑی چیزیں جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں تکلیف دہ لگ رہی ہوتی ہیں، پریشانی والی لگ رہی ہوتی ہیں، پرابلم لگ رہی ہوتی ہیں، یاد رکھیے وہ ہوتی نہیں ہیں. وہ اتنا دکھ اس میں ہوتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے، اور کسی اور وقت میں پتہ لگتا ہے کہ قدرت نے اس چیلنج، اس پریشانی کے ساتھ کہیں نہ کہیں خیر بھیجی تھی جو ہم نے دیکھی نہیں. سو اپنی زندگی کو قبول کرنا اس پرنسپل کے ساتھ یہ جڑا ہے کہ آپ کو صبر کرنا، برداشت نہیں کرنا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ گلہ نہیں کرنا، دکھ کو بیان نہیں کرنا، بلکہ قبول کرنا. تو جب آپ نے دکھ کو، چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کر جاتے ہیں، مان جاتے ہیں کہ یہ میری زندگی اور مجھے اس کو قبول کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی زندگی آپ کو اچھی لگنے لگ پڑتی ہے. دوسری بات، زندگی کے کئی چیلنج ایسے ہیں جس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ اٹل حقیقتیں ہیں. خدا نہ خواستہ کو اللہ کو پیارا ہو گیا تو سر وہ جا چکا. ہر دیکھیے اللہ کی مہربانی ہے، زندگی ختم ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ایسا حادثہ ہوا کہ اس کا جسم کا کوئی جو حصہ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، ہاتھ، بازو، آنکھ، کان کچھ چلا گیا. قبول کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میری زندگی میں کئی ایسے دوست ہیں، احباب ہیں، جن کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہوئی اور ان کی زندگی میں سے کچھ اہم چلا گیا. لائک کسی کی بینائی چلی گئی، کسی کا حادثہ ہوا اور ٹانگ چلی گئی، کسی کا حادثہ ہوا بازو چلا گیا. اور وہ سب کے سب ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو پڑھے لکھے تھے، باشعور تھے، پازیٹیو تھے. انہوں نے قبول کیا کہ اب یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا خوشی ہے. جب آپ اللہ کی مرضی رکھیں اور ایک طرف آپ کی مرضی ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ دونوں کا فرق آپ کا دکھ بنتا ہے. تو دکھ کو مٹانے کے لیے یاد رکھیے آپ کو اسی زندگی کو قبول کرنا ہے، اسی زندگی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں خوش رہنا چاہتا ہوں
تو خوش رہنے کے لیے مجھے یہ زندگی کو قبول کرنے کا شعور عطا فرما، اور تو مہربانی فرما میرا ظرف اتنا بڑا کر کہ یہ زندگی، اس کا اچھا اس کا برا، یہ میں قبول کر لوں۔ مجھے ایک مثال بڑی اچھی یاد آتی ہے کہ ایک تاریخ کا بادشاہ تھا محمود غزنوی۔ تو محمود غزنوی کا ایک بڑا ہی لاڈلا ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ آپ اگر کبھی اندرون شہر جائیں اور شاہ عالمی مارکیٹ جائیں تو مارکیٹ کے اختتام کی طرف جہاں پر کہیں وہ سنیاروں کا بازار شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر ایاز کا مزار بھی ہے۔ تو ایاز جو تھا بڑا لاڈلا تھا محمود کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خربوزہ پھل وہ کاٹا، اپنے سب درباریوں کو ایک ایک کاش دی اور سب کو کاش دے کے کہا، ٹکڑا ایک ایک خربوزے کا، یہ کھائیے اور بتائیے کیسا ہے۔ تو جو کھائے اسے کھایا نہ جائے، وہ اس کڑوے پھل کو کھاتے ہی وہ تھوک دے اور کہے میرے سے تو کھایا نہیں جا رہا۔ لیکن جب ایاز کی باری آئی تو ایاز نے وہ پھل کھایا، بڑے مزے سے وہ ٹکڑا کھا کے اس نے کہا جی الحمدللہ یہ بڑا ہی مزیدار تھا۔ محمود نے سب کو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کہہ رہے ہیں بڑا کڑوا ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ تو کھایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک واحد ایاز ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا مزے کا ہے اور یہ میں نے بڑے اطمینان سے کھا لیا۔ اتنا تضاد کیسے ممکن ہے؟ تو ایاز سے پوچھا کہ تم نے کیسے کہہ دیا مزے کا جبکہ سب کہہ رہے ہیں یہ کھایا نہیں جاتا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھوں سے ہم نے اتنے میٹھے پھل کھائے، اگر ایک کڑوا کھانا پڑ گیا تو میں گلا اس کا کیا کروں؟ جس مالک نے آپ کو اتنی عنایتیں کیں، اتنے فضل کیے، اتنے کرم کیے، اتنی چیزیں اس نے آپ کی زندگی میں، اتنی آسانیاں، اتنی نعمتیں آپ کو دیں، وہاں پر اگر کوئی دکھ آ بھی گیا، وہ دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے، وہ آپ کا اپنا رب ہے۔ اگر کہیں پر ایسا دکھ آ گیا ہے جو قبول ہی کرنا ہے، جو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو ایکسیپٹ کیجئے تاکہ مطمئن ہو جائے۔ یہ اطمینان قلب بڑا ضروری ہے، خوش رہنے کے لیے مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو آپ خوشی کے لیے پہلا کام اپنی زندگی کو قبول کر لیجئے، اور اس میں جہاں پر کہیں چیلنج ہے وہاں صبر کیجئے، اور جہاں جہاں نعمتیں ہیں، یہ اب دوسرا اصول آ جائے گا، جہاں جہاں زندگی میں نعمتیں ہیں اور نعمتوں کی شکلیں ہیں، شکر ادا کیجئے۔ خوش رہنے کے لیے گریٹیچیوڈ بڑا ضروری ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گریٹیچیوڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہیپینس۔ خوشی کا اگر سادہ سا اصول ہے وہ نعمتوں کو شمار کرنا۔ انسان کے ساتھ ایک چیلنج ہے، ہم سب کیونکہ انسان ہے اور یہ چیلنج ہم سب کے ساتھ ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں نیک بد شریف بدماش، یہ ہر ایک کا چیلنج ہے۔ چیلنج یہ ہے انسان بھول جاتا ہے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، انسان اپنا آغاز بھول جاتا ہے، انسان اپنی ابتدا بھول جاتا ہے، انسان کو جو جہاں سے اس نے شروع کیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے جو کچھ آج ہے نا یہ ساتھ ہی تھا، یعنی ایک لمحے کے لیے سوچیے آپ دنیا میں آئے تھے تو یہ سارے ریسورسز، ساری نعمتیں، سارا کچھ ساتھ ہی تھا، ساتھ نہیں تھا، یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں ملنا تھا، کسی نہ کسی کے وسیلے سے ملنا تھا، کسی بہانے سے ملنا تھا، کسی ذریعے سے ملنا تھا، تو وہ ملتا رہا۔ آپ جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں اور ہونے میں آپ کو خبر ہی نہیں رہی میں کبھی نعمتوں کو شمار کروں، شکر ادا کروں، اس رب کا شکر ادا کروں۔ تو آپ اگر شکر بڑھا لیں اپنی زندگی میں، کمال ہو جائے گا، کیونکہ جو شکر والا انسان ہے، جو شکر ادا کرتا ہے فیلنگ کے ساتھ، اپنے جذبات میں اس کے شکر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی نہیں۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں کریڈٹ نہیں لوں گا، سارا کریڈٹ اپنے رب کو دیتا ہوں کہ جس نے ہنر پیدا کیا، مجھے صلاحیت دی، میرے اندر قابلیت پیدا کی، مجھے عزت دی، مجھے محبت دی، مجھے اچھے پلیٹ فارمز دیے، مجھے آسانیاں دیں، میرا نیٹ ورک، میرا سرکل اچھا بنا، مجھے اچھے لوگوں میں متعارف کروایا، میری عزت بڑھا دی، اور یہ نام کام سب اس کی مہربانی ہے۔ وہ مہربانی نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب بھی آپ نعمتوں کو شمار کریں گے، جب بھی آپ زندگی کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں گے، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا کمال ہے، کس طرح کمال، کیا کیا ہے، کس طرح ہے، تو میرا یقین ہے آپ خوش ہوں گے۔ سونے سے پہلے، دن ختم ہونے سے پہلے پورے دن کو ریفلیکٹ کیا کریں۔ یہ ریفلیکٹ کرنا ایک عادت ہے، اس کو سیکھیے۔ ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن کو کہیں مڑ کے دیکھیں، آج اللہ نے کرم کیا کیا کیا، میری اوقات اور میری حیثیت سے زیادہ کیا کیا دیا، کیا کیا آسانیاں پیدا کی، کیا کیا مجھے موقع ملے۔ یاد رکھیے بلیسنگ انسان بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی زندگی میں بندہ ایسا ایڈ ہو جاتا ہے جو بلیسنگ کی شکل ہوتی ہے، کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی رستہ ہو سکتا ہے، گائیڈنس ہو سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، ہنر ہو سکتا ہے،
کوئی رویہ ہو سکتا ہے, کوئی لرننگ ہو سکتی ہے, نالج ہو سکتا ہے, انفارمیشن ہو سکتی ہے, عادت ہو سکتی ہے. یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. تو جب آپ نعمت کو, رحمت کو, فضل کو, رزق کو صرف پیسوں تک رکھیں گے خوش نہیں ہو سکتے. آپ جب شمار کریں گے تو کتنی شکلیں ہیں رحمت کی, نعمت کی اور فضل کی. تو فضل وہ جگہ جگہ کر رہا ہے. رحمت دا می پا خدایا, باغ سکھا کر ہریا, بوٹا آس امید میری دا, کر دے میوے پریا. تو آپ کی کتنی خواہشیں جو اس نے پوری کر دیں, جو کبھی خواہشیں تھیں آج اللہ نے کرم کیا وہ خواہشیں پوری ہو چکی ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را اس زندگی میں شکر شامل کیجئے, بلیسنگز کو کاؤنٹ کیجئے. اب بلیسنگز کا ایک حصہ ہے جو آپ رب کے ساتھ جوڑتے ہیں, آپ کے احساسات میں ہوتا ہے. بلیسنگ کا ایک حصہ وہ انسان ہے جو آپ کی زندگی میں مہربان بن کے آئے. اللہ نے ان کے دل میں آپ کے لیے کائنڈنس ڈال دی, وہ وسیلہ بن گئے, وہ بہانہ بن گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ بندوں کا بھی شکر گزار ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ بندوں کے ذریعے اللہ نے کرم کیا ہے. اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیں ہم ساری زندگی محتاجی ہے ہماری, پیدا ہوتے ہیں تب محتاجی ہے, ہمیں پالا جاتا ہے محتاجی ہے, ہم جوان ہوتے ہیں محتاجی ہے, ہم بڑے ہوتے ہیں محتاجی ہے, ہم ساری زندگی محتاج رہتے ہیں. اور محتاجی کے ساتھ یہ زندگی بسر ہوتے ہوتے آخر کار ہم دنیا سے جاتے ہیں تب بھی محتاجی ہے. چار بندے ہمیں چارپائی پہ ڈال پہ قبرستان میں دفن کر کے آتے, محتاجی دیکھیں آپ. تو آپ اگر انسانوں کے قدردان ہیں تو خدا را شکریہ ایڈ کیجئے. آپ آج سے تھینک یو کہنا شروع کیجئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ریفلیکشن ہے. آپ خوشی دیتے ہیں, خوشی آتی ہے آپ کی طرف. یہ کمال ایک فارمولا ہے کہ جو دوسروں کے لیے دوسروں کو خوش رکھتا ہے, خوشی دیتا ہے, آسانی دیتا ہے, مسکراہٹ دیتا ہے, تھینک یو کہتا ہے, اس کو خوشی ملنے لگ پڑتی ہے. باہر کی دنیا میں سارا جو ہمارا یورپ ہے, امریکہ ہے, کبھی باہر جانے کا اتفاق ہو آپ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ تھینک یو کامن ہے. مطلب وہاں اسلام نہیں آپ کو دکھے گا, لیکن مسلمان نہیں اتنے دکھیں گے جتنا اسلام والا رویہ دکھے گا آپ کو. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. اور آپ کو یہ رویہ کامن ملے گا, تھینک یو, آئی ایم سوری, معافی مانگ رہے ہوں گے, شکریہ ادا کر رہے ہوں گے. یہاں پر لوگ بے قدرہ پن زیادہ ہے اور شکریہ کہنے کا رواج نہیں ہے. تو ہمیں یہ رواج بڑھانا چاہیے, تھینک یو کہنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا لیٹر لکھ کے کبھی ہو سکتا ہے, ایک میسج کی شکل میں ہو سکتا ہے, فزیکلی مل کے ہو سکتا ہے, تحفہ دینے کی شکل میں ہو سکتا ہے, کسی کے پاس چل کے چلے جائیں, ایک کال کر لیں آج کہ یار شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ کی, میں آپ نہ ہوتے تو میری زندگی میں آج میں یہاں تک نہ ہوتا. تو جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, تھینک یو کرتے ہیں, تو یاد رکھیں شکریہ ادا کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں. یہ اکنالجمنٹ کا احساس ہے. آپ اکنالج کریں کہ میری زندگی محتاج ہے رب کے فضل کرم, اور یہ لوگ جو ہیں یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ ساری دنیا ہے, سب ہیں تو آپ ہیں, سب سلامت تو ہم سلامت, اکیلے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو پہلا پرنسپل ایکسیپٹ یور لائف. دی سیکنڈ پرنسپل از شکر گزاری. اب تیسرے پرنسپل کی طرف آتے ہیں. تیسرا جو پرنسپل ہے, خوش رہنے کے لیے ضروری یہ ہے گلٹ فری ہوں. جس انسان کی زندگی میں پچھتاوا ہوتا ہے, ریگریٹ, خوش نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے, کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں استغفار کا حکم ہے. اور اللہ پسند کرتا ہے کہ تم معافی مانگو مجھ سے. اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ جو گناہ گار ہے, غلطیاں کر کے آئے, وہ معافی مانگے. اللہ دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے. بلکہ گناہ گار کہہ لیجئے کہ پلٹتا ہے تو وہاں رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ پڑتے. میں یہ سارے وہ آپ کو دین کے لٹریچر سے بتا رہا ہوں, اس کے مفاہیم, ان آیات کے اور حدیثوں کے. تو اپنی زندگی سے گلٹ ختم کیجیے. گلٹ ختم تب ہوتا ہے جب سچی توبہ ہوتی ہے. گلٹ ختم تب ہوتا ہے جب آپ دل سے سچے ہوتے ہیں. گلٹ ختم ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں, میرے مالک مجھے معاف کر دے. آپ استغفار کرتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں میرے مالک تو غفور رحیم ہے, تو غفور الرحیم ذات, تو معاف کرنے والی ذات. میرے جتنے مرضی گناہ ہیں تیری رحمت بہت زیادہ ہے, تو معاف کرنے والا رب ہے. تو میری کوتاہیاں, میرے وہ گناہ جو مجھے یاد ہیں, میرے وہ گناہ جو مجھے یاد بھی نہیں ہیں, تو مہربانی فرما دے, مجھے معاف کر دے. تو وہ عنایت کرنے والا رب ہے, معاف کر دیتا ہے. گلٹ فری انسان کو ماضی کا پچھتاوا نہیں ہوتا, ماضی کی لاش لے کے وہ نہیں پھرتا, ماضی کا برڈن اس کے پاس نہیں ہوتا.
تو گلٹ فری ہونا یہ آپ نے سیکھنا ہے. اس کا بڑے آسان سے اصول ہیں. دیکھیں روز استغفار کا حکم ہے سونے سے پہلے, ہر نماز کے بعد بھی ہے. آپ روز کی روز اپنی غلطیوں پہ ندامت, پچھتاوا اور استغفار کیجیے. اور کبھی خیال آ جائے, ویڈیو سن رہے ہیں, ایسا ممکن ہے یہ لیکچر سننے کے بعد وضو کیجیے, جائے نماز بچھائیے, 2 نفل پڑھیے, اللہ سے توبہ کر لیجیے کہ یا باری تعالیٰ مجھے خیر والی زندگی دے. یاد رکھے گناہ گار بندہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اطمینان اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو دل کا پاک ہے, جس نے سچی توبہ کی ہوئی ہے. یہ جو رب پہ بھروسہ, تاثیر اور ایک جو حلم ہے زندگی میں, حلیمی ہے, حکمت ہے, یہ آتی ہی ایمان سے. اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ تائب ہو, توبہ کی ہو, آپ نے سچی توبہ کی ہو, آپ نے ٹریک چوز کیا ہو اور اسٹرکٹلی اس کو فالو کریں. اہدنا الصراط المستقیم جو سیدھا رستہ ہے وہ کوئی فزیکل سیدھا ٹریک نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی سے بچ جاتے ہیں, غلطی سے بچ جاتے ہیں, غلط خیال سے بچ جاتے ہیں, قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. سو گلٹ فری لائف گزاریے. میں نے کبھی ایک کتاب پڑھی, یہ بڑی شاندار کتاب تھی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات کے نام سے, ون آف دی بیسٹ بک. کیا شاندار کتاب تھی. اور اس نے بتایا احادیث کی روشنی میں کہ زندگی گزارنے کا کیا خوبصورت انداز ہمیں دین نے سکھایا کہ جتنا ہم گلٹ فری ہوتے ہیں اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتے ہیں, جتنا ہمیں یہ احساس گناہ اور یاد گناہ ختم ہوتی ہے اتنا ہم نیٹ ہو جاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں, اور ہمارا اضطراب ختم ہو جاتا ہے, ہمارا رب پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے, ہم اللہ پہ توکل کرنے لگ پڑتے ہیں, ہم رب سے مانگنے والے ہو جاتے ہیں. گناہ جو ہے وہ دعا چھین لیتا ہے, اور توبہ جو ہے وہ بندے کو دعا کرنے والا بناتی ہے, جھکنا سکھاتی ہے, دعا کرنا سکھاتی ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ رب سے لو لگائیے اور دل سے توبہ کرنے شروع کیجیے. آج سے اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں کے لیے بھی جو یاد بھی نہیں ہے استغفار کیجیے, آپ کی زندگی میں خوشی بڑھ جائے گی. اچھا, اس کے بعد اگلا قدم آ جاتا ہے. خوشی کا چوتھا جو پرنسپل ہے وہ سروس ہے, خدمت ہے. کبھی آپ نے سوچا بل گیٹس ہو, بڑے بڑے نام جو ہیں, بڑے بڑے کامیاب لوگ, یہ آخر کار چیریٹی ورکس, فلنتھراپی کی طرف کیوں آ جاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پروفیشنل, بڑے بڑے قابل لوگ اپنی مکمل قابلیت کے بعد وہ انسانیت کی خدمت کرنے پہ لگ جاتے ہیں. کیوں لگ جاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ پیسہ کما کے انہیں اطمینان اور چین نہیں آتا. میں آج بزنس مین تھے میرے پاس بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میری جو ایج ہے وہ 40s میں آ گیا ہوں, پیسہ بہت ہے, کئی بزنس ہے میرے, سکون نہیں ہے. میں کہا جی چیریٹی کے کام کتنے ہیں؟ تو کچھ کر رہے تھے, تو میں نے کہا جی انہیں بڑھا دیجیے. جتنا چیریٹی کا ورک کریں گے, جتنا خیر کا کام کریں گے, جتنا خدمت خلق کریں گے, کسی کے روزگار کا بندوبست کر دیجیے, کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دیجیے, کسی کے لیے صحت کا سامان فراہم کر دیجیے, کسی کے لیے کوئی آسانی جو آپ کر سکتے ہیں خدا را کر دیجیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے, خوشی آپ کی زندگی میں خود ہی آ جائے گی. دوسروں کو خوشی دینے میں خوشی, اللہ کی مخلوق کی سیوا کرنے میں خوشی ہے. میرے ساتھ بڑے بچے اٹیچ ہوتے ہیں, ہم کئی طرح کے کورسز کرواتے ہیں. تو ایک کورس جو ہم ویکلی کلاسز کی شکل میں کرواتے ہیں, اس میں ہم باقاعدہ پریکٹس کرواتے ہیں اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو کہ کچھ بانٹیں, آپ کچھ اللہ کی راہ میں دیں, اور پرندوں کو بھی دانہ ڈالیں. ابھی میں اپنے آفس آ رہا تھا تو میری جو ٹیم کے بچے تھے وہ روٹیوں کے ٹکڑے چھت پہ ڈالنے جا رہے تھے کہ پرندے اس کو کھا لیں گے. میرے گھر میں بھی یہی ایک رواج ہے, میرے ساتھ جڑے لوگوں میں بھی یہ رواج ہے کہ یار آسانی پیدا کریں. آپ کی چھت کی منڈیر پہ بھی کوئی بیٹھتا ہے, اس کو پانی مل جائے, اس کو لنگر مل جائے, اس کو روٹی کے ٹکڑے مل جائیں. تو آپ جب کچھ بانٹتے ہیں آسانی پیدا کرتے ہیں کہ ایک روٹی آدھی کر لیں, 2 ہیں تو 1 بانٹ دیں, جو ہے اس کو شیئر کریں. شیئرنگ سے خوشیاں بڑھتی ہیں. تو جب بھی آپ شیئرنگ کرتے ہیں, آسانی پیدا کرتے ہیں, خوشیاں دیتے ہیں. اب دیکھیں رمضان شروع ہونے والا ہے, اور رمضان میں تو سخاوت کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی جو سخاوت تھی وہ انتہا پہ چلی جاتی تھی. آپ سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے انسان؟ تو آپ کی سخاوت انتہا پہ چلی جاتی تھی. آپ اپنے کہہ لیجئے کہ دروازے کھول دیتے تھے, ہر طرح کی آسانی, تحائف کی شکل میں, صدقات کی شکل میں, زکوٰۃ کی شکل میں, جس شکل میں آسانی دی جا سکتی ہے. تو آپ آج سے ابتدا کیجئے, انتظار نہ کیجئے, دل بڑا کیجئے. یہ یاد رکھیے گا, خوشی ایک ایسا پرندہ ہے جو چھوٹے دل والے کے پاس نہیں آتا,
कंजूस बंदा खुश नहीं हो सकता, तंग दिल बंदा खुश नहीं हो सकता, सखी खुश होता है, एहसार करने वाला खुश होता है, बांटने वाला खुश होता है। और ये प्रिंसिपल है, मैंने तो ज़िंदगी में आजमा के देखा कि वो लोग जिन्होंने उस्तादों की खिदमत की होती है, उनकी खिदमतें होती हैं, वो लोग जिन्होंने बांटा होता है, उनका ज़रब खा के वापस आने लग पड़ता है। जो आपने भेजा हुआ है ये कहीं ना कहीं पलटता ज़रूर है, ये नहीं हो सकता। लाइफ इज़ लाइक अ इको का प्रिंसिपल है, जो भेजा जा रहा है वो वापस आ रहा है। जो कुछ भेज रहे हैं, आसानियाँ भेज रहे हैं, आसानियाँ आ रही हैं, रहमतें भेज रहे हैं, रहमतें आ रही हैं। आप दूसरों के लिए सामान कोई आसानी पैदा कर रहे हैं, वो आसानी वापस आ जाएगी। तो खुशी पाने के लिए दिल का बड़ा होना, हाथ का खुला होना बड़ा ज़रूरी है। तो जितना बांटेंगे, जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे, जितना तकसीम करेंगे, उतना ज़्यादा खुशी बढ़ेगी। पांचवा खुशी के ये 5 प्रिंसिपल्स थे, पांचवा बड़ा अहम प्रिंसिपल है। याद रखिए, खुश रहने के लिए रिश्ते बड़े ज़रूरी हैं, अपने बड़े ज़रूरी हैं। अकेला इंसान खुश नहीं हो सकता। आप अगर अकेले हैं, आप डिप्रेस रहना शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है, हम लोग तरक्की करते करते अकेले हो जाते हैं। बड़ी दुनिया वो दूसरों को इस्तेमाल करते, गला काटा, रास्ता लिया, इसको पीछे की, इसको करते करते आखिरकार बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं और अकेले होते हैं। एक समझदार बंदा, उसे पता होता है कि अकेले रहने में खुशी नहीं, रिश्ते बचाने चाहिए, अपने ताल्लुकात बचाने चाहिए, अपने मोहब्बत करने वाले बचाने चाहिए, अपने साथ जुड़े लोगों को बचाना चाहिए। तो जब आप सबको साथ मिलाते हैं, अपने रिश्तों को रिन्यू करते हैं, आप माजरत करते हैं, आप सॉरी कर लेते हैं, आप उनको साथ चलाते हैं, दरगुजर करते हैं। किसी की बड़ी अच्छी कोटेशन है कि 2 लोग अगर साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है दोनों ने दरगुजर करना सीख लिया, माफ़ करना सीख लिया। माफ़ करना सीखे बगैर खुश नहीं रहा जा सकता। अगर आप में कीना है, अगर आप में बुग़्ज़ है, अगर आपका दिल अदावत से, नफ़रत से भरा हुआ है, खुश नहीं हो सकते आप। खुश रहने के लिए ज़रूरी है मोहब्बत करना सीखें, खुश रहने के लिए ज़रूरी है एहतराम करना सीखें, खुश रहने के लिए ज़रूरी है रिश्ते निभाना सीखें। अपने साथ जुड़े जितने रिश्ते हैं उनको रिन्यू कीजिए। ये कोटेशंस जो बड़ी एक फेमस कोटेशन कोट की जाती है कि अच्छा इंसान, जेंटलमैन, उसके पुराने पुराने रिश्ते कायम होते हैं, उसके साथ पुराने पुराने लोग जुड़े होते हैं। ये इसका मतलब ही है कि वो आला ज़रफ़ होता है, वो कम ज़रफ़ नहीं होता। वो बंदे बचा लेता है, चीज़ें गवा देता है। छोटा इंसान चीज़ें बचा लेता है, बंदे गवा देता है। तो खुदारा हर चीज़ वापस आ सकती है। रिश्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं, इनको कायम रखिए, इनकी कदर कीजिए। और ख़ासकर गवाचे हुए रिश्ते, गवाचे पंजाबी का वर्ड है, गुमे हुए, कई ऐसे आपके रिश्ते, कई ऐसे ताल्लुक़ होंगे जो बड़े अरसे से राब्ते में नहीं। हो सके वक्त निकालिए, अगर हो सके तो वक्त निकाल के ज़रूर देखिए क्या हो रहा है, वक्त निकाल के देखिए कहाँ पर हैं, वक्त निकाल के देखिए कहाँ चले गए, और राब्ता कीजिए, राब्ता करके उन ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। तो मेरी दुआएं आपके लिए, ये सारे सिंपल से 5 जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, इनको आप फॉलो करेंगे, बेशुमार मेरी हैप्पीनेस पे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बेशुमार असूल ज़ाब्ते और भी हैं, बेशुमार किताबें मैंने इस पे पढ़ी, उनके टाइटल्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि खुश रहने के लिए बुनियादी 5 असूल मैंने बता दिए। छठा मैं इसलिए बता रहा हूँ, बोनस समझिए, और ये सब असूलों पे हावी है। छठा असूल है ईमान, अपने रब पे भरोसा। जो अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर देता है वो खुश रहता है, वो मुतमईन हो जाता है। तो अपने रब पे भरोसा करना सीखिए। वो मालिक जो माँ के पेट में पालता रहा, वो रब जो ज़िंदगी में रिज़्क़ के असबाब पैदा करता रहा, वो राज़िक जो किस किस बहाने कहाँ कहाँ हमें ज़िंदगी में देता रहा, नवाजता रहा, आसानियाँ पैदा करता रहा, वो आगे भी पालेगा। जिसका कल पे यकीन है, उसका रब पे यकीन है, तो कल पे पूरा ईमान, भरोसा होना चाहिए दैट यू आर लकी, आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं। ये एहसास ये बढ़ जाना चाहिए, और इस एहसास को भरने के लिए आपको याद करना चाहिए कि मालिक बहुत बड़ा राज़िक है, क्या खूबसूरत राज़िक है। तो राज़िक पे यकीन खुशी को बढ़ा देता है। मेरी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद शाद रखे, आसानियों में रखे, रहमतों के हसार में रखे। अपना ख्याल रखिए। रमज़ान शुरू होने वाला है, ये रोज़े अल्लाह की एक नेमत की शक्ल में आ रहे हैं। आपको रोज़े रखने की अल्लाह तौफीक दे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे, और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।